अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम बात करेंगे नाकिदीन तसव्वुफ जो अकली दलाइल पेश करते हैं पीर व मुर्शिद के हुकूक व आदाब के खिलाफ। पीर व मुर्शिद या दूसरे अल्फाजों में हम कह सकते हैं मुर्शिद व मुरीद के ताल्लुक के सिलसिले में जो कि नाकिदीन तसव्वुफ के यहाँ नफ्सियाती गुलामी का एक तरीका है, उसके खिलाफ जो अकली दलाइल नाकिदीन तसव्वुफ पेश करते हैं और उनका अहले तसव्वुफ सूफिया हजरात क्या जवाब देते हैं, उसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाकिदीन तसव्वुफ नफ्सियाती गुलामी के खिलाफ कुरान और अहादीस और सहाबा की जिंदगी से जो दलाइल देते हैं, उनके अलावा वो कुछ अकली दलाइल भी पेश करते हैं। और उसमें से एक दलील ये है कि वो सवाल करते हैं कि क्या कोई गैर नबी मासूम अनिल खता हो सकता है। तसव्वुफ पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि किसी शेख को पीरी कामिल करार देने का तस्वर ही गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुवत खत्म हो चुकी है और आपके बाद किसी शख्स को कामिल कहना दुरुस्त नहीं है। उम्मतियों में सबसे बुलंद दर्जा सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का है और उन्होंने भी कभी कामिल या मासूम अनिल खता करार नहीं दिया है। फिर किस पीरो मुर्शिद में इतनी जुर्रत है कि वो खुद को कामिल और मासूम अनिल खता करार देकर तनकीद से मावरा कह सके। अगर कोई खुद को तनकीद से मावरा समझता है तो वो इसी बदतरीन तकब्बुर का शिकार होता है जिसका खात्मा अहले तसव्वुफ अपना मकसद बताते हैं। पाबंद शरीयत सूफिया ये कहते हैं कि बैयत से पहले इंसान को अच्छी तरह देखभाल कर बैयत करनी चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि उसका पीर शरीयत का पैरो है या नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि बैयत से पहले अगर पीर के किरदार की छान फटक जरूरी है तो बैयत के बाद क्यों नहीं। अगर कोई चालाक पीर बैयत से पहले मलमा साजी से मुरीद के सामने अपने किरदार के सिर्फ अच्छे पहलू ही पेश करे और बाद में उसके घिनौने किरदार का कोई पहलू वाज़ेह हो जाए तो क्या मुरीद फिर भी उसका गुलाम ही बना रहे। फिर इस बात की भी क्या गारंटी है कि कोई पीर अगर अच्छा है तो वो हमेशा ही अच्छा रहेगा या उससे जिंदगी भर कोई गलती सादिर न होगी। नफ्सियाती गुलामी के जो अमली नुकसानात है वो और एक दलील है नाकिदीन तसव्वुफ की पीरो मुर्शिद के ताल्लुक के सिलसिले में। तमाम मज़ाहिब की तारीख से मालूम होता है कि नफ्सियाती गुलामी से फायदा कम और नुकसान कई ज्यादा होता है। हुस्न ज़न से काम लिया जाए तो सोचा जा सकता है कि मुखलिस और पाबंद शरीयत सूफिया शायद मुरीद को गुलाम इसलिए बनाते होंगे कि उससे मुरीद उनकी बात आसानी से मान लेता है। हो सकता है कि ये हजरात उसकी मदद से मुरीद पर जज्बाती दबाव डालकर उससे उसकी इस्लाह में काम लेते हो और उसकी खामियों को दूर कर लेते हैं। ये नफ्सियाती गुलामी पैदा करने का एक ऐसा फायदा है जो और तरीकों से भी हासिल किया जा सकता है। इसके बरकस इसके नुकसानात कई ज्यादा है, बल्कि
دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی یہی ہے۔ چند مثالیں ہیں اس کے سلسلے میں۔ نمبر 1، عام غیر مسلم محض اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علماء اور مشائخ درست کہتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی ان کی ذہنی غلامی سے نکل کر حق کو پرکھنے اور جانچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر نفسیاتی غلامی کوئی اچھی چیز ہوتی تو اس کا یہ نتیجہ نہ نکلتا۔ نمبر 2، مسلمانوں کی تاریخ میں جتنے گمراہ فرقے اور جھوٹے نبی پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اسی نفسیاتی غلامی کی مدد سے اپنے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ نمبر 3، بعض صوفیہ نے مریدین کو اس حد تک غلام بنا لیا کہ ان سے اپنا کلمہ تک پڑھوایا ہے۔ نمبر 4، جعلی صوفی، جنہیں پابند شریعت صوفیہ بھی گمراہ سمجھتے ہیں، اپنے مریدین کو اپنا ذہنی غلام بنا کر ان کا مال لوٹتے ہیں، ان کا ہر طرح سے استحصال ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں سے بدکاری تک کر لیتے ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ صوفیہ کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ مرید کو اپنی مرشد کا بے دام غلام بن کر رہنا چاہیے۔ ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ تزکیہ نفس اور اصلاح کے لیے نفسیاتی غلام بنانا ضروری نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر لوگوں میں مثبت تنقید اور خود احتسابی کی عادت پیدا کی جائے تو اس کا فائدہ استاذ و شاگرد اور مرشد و مرید دونوں ہی کو ہوگا۔ شاگرد کی غلطیوں کی اصلاح استاذ کرے گا اور استاذ کی غلطیوں کو شاگرد درست کر دے گا۔ اس طرح مجموعی طور پر دونوں ہی فائدے میں رہیں گے۔ شاگرد اگر استاذ یا مرشد کی غلطی کو جان بوجھ کر نظر انداز کرے تو اس کی متعدد وجوہات ممکن ہیں۔ ان کا تجزیہ کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، اب ان لوگوں کے معاملے کو لیجئے جو شیخ یا استاذ یا مرشد یا لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی کمزوریوں اور غلطیوں کو جانچتے بوجھتے نظر انداز کرنے کی چند وجہ ہو سکتی ہے، اور ان میں سے ہر وجہ پر غور کیجیے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک سے ایک بڑھ کر افسوسناک بلکہ شرمناک ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ محسوس کریں کہ اپنے شیخ یا استاذ یا لیڈر سے نہایت قسم کی زیادتی ہو رہی ہے، یعنی وہ زیادتی کر رہا ہے، لیکن محض اس کا لحاظ اور احترام آپ کے لیے اس زیادتی کے خلاف زبان کھولنے سے مانع ہو، رکاوٹ ہو۔ اگر یہ صورت ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ آپ استاذ یا شیخ کا احترام حق سے بھی زیادہ کرتے ہیں، اور شیخ اور استاذ کے احترام کے تقاضوں کو خدا کے اور رسول کے صریح مطالبات سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کسی بزرگ میں کوئی غلطی صریحاً دیکھ تو رہے ہیں، لیکن آپ کی کوئی چھوٹی یا بڑی غرض اس بزرگ سے وابستہ ہے، جس کے سبب سے
اس کے منہ میں لگام لگی ہوئی ہے اور آپ اس کو ٹوکنے کی جرت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ وجہ ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنی غرض اور اپنے مطلب کو حق اور سچائی اور خدا اور رسول سب پر مقدم رکھتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپنے شیخ یا استاذ کے علم اور تقوی پر اتنا بھروسہ اور اس کی رائے پر اتنا گہرا اعتماد ہے کہ آپ محسوس تو کرتے ہیں کہ اس کا فلاں فعل یا فلاں قول بالکل حقیقت کے خلاف ہے، لیکن محض اس خیال سے اس کو ٹوکنے سے اعتراض کرے کہ ایک ایسا صاحب علم و تقوی کوئی غلط کام کس طرح کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ہی غلطی پر ہوں، اس وجہ سے خاموشی ہی بہتر ہے۔ اگر یہ وجہ ہے تو یہ وہی اندھی تقلید ہے جس میں مبتلا ہو کر لوگوں نے اپنے بزرگوں اور مشائخ کو ہم پایا خدایا یا بالفاظ دیگر ارباب من دون اللہ بنا ڈالا، اور اس کے نتیجے میں حق شناسی کی نعمت سے ایسے محروم ہوئے کہ سورج کی طرح چمکتا ہوا حق بھی ان کو نظر نہ آ سکا۔ اس کی چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے لیڈر یا مرشد کی غلطی یا کوتاہی جاننے کے باوجود محض سہل انگاری کے سبب سے حق نصیحت سے تغافل برت رہے ہو۔ اگر یہ سبب ہے تو اس کے معنی یہ ہے جس کا حق آپ پر سب سے بڑا ہے، آپ اسی کے معاملے میں مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں۔ ایک شخص نے آپ کو تعلیم دی، آپ کی تربیت کی، آپ کو راہ پر لگایا، لیکن جب اس نے خود کہیں ٹھوکر کھائی تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو دوڑ کر سنبھالتے اور جپٹ کر اٹھاتے، اس کو چھوڑ کر چلتے بنے، یہ ایک کھلی ہوئی ناسپاسی اور احسان فراموشی ہے۔ پانچویں اور آخری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے ٹھوکر کھا کر گرنے ہی کے متمنی رہے ہیں، اور جب کہ وہ گر چکا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتے، اس کو کیچڑ میں لت پت اور دلدل میں پھنسا ہوا دیکھ کر آپ مطمئن ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو یہ ایک بدترین خیانت اور سنگین ترین بے وفائی ہے جو کوئی شخص اپنے کسی بزرگ یا اپنے لیڈر کے ساتھ کر سکتا ہے۔ بہرحال ان میں سے جو وجہ بھی ہو اور انہی میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ہر وجہ نہایت افسوسناک اور نہایت شرمناک ہے۔ بلکہ یہ کہنا بھی شاید مبالغہ نہ ہو کہ ان میں سے بعض تو ایسی ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے ان کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں اور اخلاقی گراوٹ کے پہلو سے دیوسیت ہے۔ پھر جب آدمی ان پر اس پہلو سے نگاہ ڈالتا ہے کہ ایک مرشد یا ایک پیشوا اور لیڈر کی غلطی محض ایک شخص ہی کی غلطی اور کوتاہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں اور لاکھوں کی غلطی اور خرابی کی موجب ہے، اس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، جماعتوں کی جماعتیں گمراہی کے راستے پر چل پڑتی ہے، اور بالآخر قومیں تباہ ہو جاتی ہے، تو ان کی سنگینی
100 گنا بلکہ 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ تھی عبارت مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی۔ ناقدین تصوف یہ کہتے ہیں کہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے باہمی فائدے کے لیے بس ضرورت اس امر کی ہے کہ شاگرد کے ساتھ ساتھ استاذ بھی انانیت اور تکبر کے کھول سے باہر نکلے اور اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو۔ اکابر صوفیہ کی تعلیم بھی یہی رہی ہے کہ انسان کتنے ہی بلند مرتبے پر پہنچ جائے، خود کو گناہ گاروں سے بھی حقیر سمجھے اور عجز و انکساری اختیار کرتے ہوئے اپنی اصلاح کے لیے ہر دم تیار رہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جب معاملہ پیر و مرید کے تعلق کا آتا ہے تو صوفیہ اس کے بالکل برعکس تعلیم یہ دیتے ہیں کہ مرید اپنے مرشد کا نفسیاتی غلام بن کر اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہو کر رہ جائے۔ ان دلائل کے خلاف اہل تصوف صوفیہ حضرات کیا جواب دیتے ہیں؟ اہل تصوف کا جواب اس کے سلسلے میں کیا ہے؟ بعض اہل تصوف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شخصیت پرستی اور نفسیاتی غلامی تصوف کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اسے باطنیہ فرقے نے داخل کیا ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں، نمبر 1 پوائنٹ، کرامتا یعنی باطنیہ کا ایک یہ ذیلی فرقہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کرامتا نے صوفی بن کر اپنے عقائد باطلہ کو اسلامی تصوف کے ساتھ اس طرح مختلط کر دیا کہ عوام کے لیے امتیاز بین الحق و بین الباطل ناممکن ہو گیا۔ نمبر 2، تصوف کے نام سے عامت المسلمین میں اپنے عقائد شائع کر دیے اور شیخ طریقت بن کر ان عقائد کو دن رات اپنی مجلسوں میں بیان کر کے جاہل اور سادہ لو اہل سنت کے دل و دماغ میں اس طرح پیوست کر دیا کہ وہ ان کی جذبات، اخلاقی اور روحانی زندگی کا جزو لا ينفک بن کر رہ گئے۔ چنانچہ وہ ہر مصیبت کے وقت اللہ کے بجائے کسی غیر اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ ان کی زبان پر بے سختہ کسی اپنے ہی جیسے عاجز اور فانی انسان کا نام آ جاتا ہے، حالانکہ تصوف نام ہی ہے نقش غیر کو لوہے دل سے مٹا دینے کا۔ نمبر 3، اسلام کے ان دشمنوں نے تصوف کی مشہور کتابوں میں اپنے عقائد شامل کر دیے اور جہاں موقع ملا اسلامی عقائد کو حذف کر دیا۔ نمبر 4، مشہور صوفیوں کے نام کا ناجائز استعمال کیا، یعنی کتابیں خود لکھیں مگر انہیں اہل سنت کے مستند مشائخ روحانی سے منسوب کر دیا۔ نمبر 5، تقیہ کی بدولت عوام اور خواص دونوں کو مدتوں تک مغالطے میں رکھا۔ کامیابی اور غیر معمولی کامیابی اس لیے ہوئی کہ مرید مسلوب الارادہ یعنی ارادہ کو شیخ کے تابع کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ مرید اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرے جو اس کا شیخ اسے بتائے۔ جس طرح کسی دنیاوی فن مثلا موسیقی، مصوری، خطاطی، سنگ تراشی وغیرہ میں کمال حاصل کرنے کے لیے شاگرد وہی طریقہ کار اختیار کرتا ہے جو اس کا استاد اسے بتاتا ہے،
لیکن تصوف کی دنیا میں رفتہ رفتہ ایک غلطی عام ہو گئی، جس کی وجہ سے تصوف بھی بدنام ہو گیا اور صوفیوں میں شخصیت پرستی بھی رہ پا گئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ بعض جاہل مریدوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس راہ میں مرید کو مسلوب الارادہ ہو جانے کے ساتھ ساتھ مسلوب العقل بھی ہو جانا چاہیے۔ اسی عقل و فہم سے بیگانہ ہو جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ تصوف کی کتابوں میں اور مشائخ کے ملفوظات میں جو خلاف شرع اور خلاف عقل باتیں دشمنان اسلام کی تجسیس و تحریف و تدلیس سے داخل ہو گئی، کوئی شخص نہ ان کی تقلید و تکذیب کی جرت کرتا ہے، نہ انہیں ان کتابوں سے خارج کرنے کا خیال دل میں لا سکتا ہے۔ یہ ہے وہ تقلید کوریا اندھی عقیدت جس نے تصوف کو بھی بدنام کیا اور مسلمانوں کی عقلی زندگی کو بھی مفلوج کر دیا۔ چشتی صاحب کی اس بات کے جواب میں ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ وہ ان سے متفق ہے کہ صوفیہ کی کتب میں اضافے اور تبدیلیاں کی گئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خود مخلص صوفیہ کے اندرونی حلقوں سے ایک تحریک پیدا ہونی چاہیے جو ان غیر اسلامی نظریات سے تصوف کو پاک کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تصوف کی تمام کتب کو ان سے پاک کیا جائے۔ اگر یہ باتیں ان کتب سے نکالنا ممکن نہ ہو، کم از کم فٹ نوٹس میں وضاحت کر دی جائے کہ اس کتاب میں درج یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہونے کے باعث مردود ہے۔ یہ ہے وہ دلائل جو ناقدین تصوف کے عقلی دلائل ہے اور ان کا جواب جو کہ صوفیہ حضرات پیش کرتے ہیں پیر و مرشد کے حقوق و آداب کے سلسلے میں، یا دوسرے الفاظوں میں کہہ سکتے ہیں مرشد و مرید کے تعلق کے سلسلے میں۔ تو ہم نے ان سبھی کلاسوں میں، آج کی کلاس اور پچھلی کلاسوں میں دیکھا ہے کہ نفسیاتی آزادی اور نفسیاتی غلامی کے بارے میں قرآن و سنت اور عمل صحابہ سے اور عقل سے دونوں طرف کے دلائل ہم نے دیکھ لیے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے ان نفسیاتی آزادی اور نفسیاتی غلامی کے بارے میں قرآن و سنت اور عمل صحابہ سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہے وہ ہمیں دیکھ لینی چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کا رخ پھیر لینا چاہیے، تو اس سے ہمیں صحیح عمل کرنے کی طرف رہنمائی ملے گی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید کچھ باتیں کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔